बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हम लोग अचानक अपने घरों में बैठे हुए थे और अचानक खबर आती है कि जी वहाँ से हमास ने हमला कर दिया और इसराइल की जंग शुरू हो गई। ये जंग शुरू क्यों हुई है और इसराइल रोक क्यों नहीं पाया? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? कहानी जो है वो आपको अब समझ आएगी कि असल में ये लड़ाई शुरू क्यों हुई है। देखिए, असल कहानी समझिएगा। कुछ अरसे पहले कुछ मामला बड़ा अजीबोगरीब सामने आया था कि वो तलाश कर रहे थे इसराइल के अंदर, जो ख़ास तौर पर उनके मजहबी पेशवा रब्बी हैं, वो कह रहे थे कि हमने सारी पेशन गोइयाँ हमारी पूरी हो चुकी हैं, दो चीज़ें रह गई हैं जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है। वो इसको क्लेम करते हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें हमने जो थर्ड टेम्पल बनाना है उसके लिए हमें तकरीबन 6 के करीब सुर्ख बछड़े चाहिए। 6 के करीब सुर्ख बछड़े चाहिए। और ये वो सुर्ख बछड़े चाहिए जो असल में वो कहते थे कि जो पहला टेम्पल हमने बनाया था उसमें सुर्ख एक बछड़ा आया था और उसमें इसकी कुर्बानी दी गई थी। फिर उसके बाद उसको जलाया गया था। उसकी जो राख थी उसको पहले टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के वक्त रखा गया था, उसको प्योरीफाई किया गया था, यानी उसको उनके मुताबिक पाक किया गया था और फिर पहला टेम्पल बना था और इसके बगैर वो नहीं बन सकता। फिर वो कहते हैं कि दूसरा टेम्पल जब बनाया था तो उसमें 2-3 सुर्ख जो बछड़े थे वो इसी तरह आए थे, उनकी कुर्बानी हुई थी, जलाया गया था और उसके बाद टेम्पल बना था। अब वो तीसरा जो टेम्पल बनाना है उसके लिए उनको चाहिए थे 6 सुर्ख बछड़े। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि उसमें उनको एक बछड़ा वो भी चाहिए था जो इसराइल के अंदर पैदा हो, जब आप पहले लैंड को कब्जा कर ले या फतह कर ले, और वहां पर एक सुर्ख बछड़ा पैदा होना लाजिम है। अब इन्होंने किया क्या है? इन्होंने जो काम किया है वो असल में एक ईसाई था जिसका अमेरिका के अंदर एक फार्म था टेक्सास में। उसके यहाँ इनको बछड़े मिले, जिसके बाद उसकी अफजाइश की और वो सुर्ख बछड़े ये लोग इसराइल लेकर आए। अब इसमें एक और भी शर्त है कि एक आधा बछड़ा जो है वो इसराइल के अंदर ही मिलना चाहिए उनको। उन्होंने कहा कि जब तक आप 6 बछड़ों की कुर्बानी नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा। तो वहां से उन्होंने काम यही किया कि वो टेक्सास से लेकर आए सुर्ख बछड़े। उसकी एक अलामत थी कि अगर उसके ऊपर जरा सा भी 1 इंच का भी दाग होगा तो वो कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी और ना वो थर्ड टेम्पल कायम होगा। इन्होंने वहां से लेकर आए, टेक्नोलॉजी की मदद से उसको ब्रीड किया और उसके करने के बाद 2000 साल के बाद इजराइल के अंदर आज से कुछ अरसा पहले वो सुर्ख रंग का बछड़ा पैदा हुआ। और इन्होंने जो जश्न मनाया है वो कह रहे हैं कि 2000 साल के बाद यहां पर सुर्ख बछड़ा पैदा हुआ। अब वो कह रहे हैं कि तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, यानी जो चीज थर्ड टेम्पल बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड थी वो मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है। अब उस सुर्ख बछड़े की कुर्बानी हमने देनी है। उसके लिए एक और भी चीज है, वो सुर्ख बछड़े की कुर्बानी, यानी 2 चीजें थी। एक तो सुर्ख बछड़े आपको चाहिए थे और उसके साथ एक और चीज चाहिए थी, और वो ये चीज चाहिए थी कि वो जो जमीन है वो आपके कब्जे में आनी चाहिए। समझिए इस बात को। सुर्ख बछड़े 6 आ गए, अब वो जमीन कब्जे में आनी चाहिए। अब जमीन कब्जे में लाने के लिए आप क्या करेंगे? आपको वहां से मुसलमानों को फारिग करना पड़ेगा, यानी आपके पास हो तो आप वो डिमोलिश करें उस चीज को, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का ऐलान करें। लेकिन कंस्ट्रक्शन का ऐलान करने से पहले थर्ड टेम्पल कि उसमें आपने सुर्ख बछड़े को रखना है। सुर्ख बछड़े की यानी इसको कुर्बानी देनी है, इसको ज़िबा करना है, और उसके बाद आपने इसकी जो राख है इसको जलाना है। उसकी जो एशेज है, जो राख है, वो आपने जो थर्ड टेम्पल है उसकी बुनियादों में रखना है। और वो कहते हैं एक पूरी सेरेमनी होगी, वो असल में उसको कहते हैं कि प्योरीफाई करना। उसके बाद आपका थर्ड टेम्पल जब बनेगा तो उसके बाद जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के अंदर आएगा, इनकी हुकूमत कायम होगी और पूरी दुनिया के अंदर इनकी ताकत, वो अरूज जो आज तक इनकी सल्तनत है वो इनको मिलेगी। अब असल में माजी में ये होता था कि जब सुर्ख बछड़े या कोई भी ऐसी सूरत हाल होती थी, कुर्बानी कबूल इस तरह होती थी कि ये लाकर रख देते थे उसको मैदान में, आसमान से एक आग निकलती थी, वो आग उसको जलाकर राख कर देती थी। उसके जो एशेज होते थे, जो उसकी राख होती है, वो असल में कुर्बानी इनकी होती थी।
یہ اصل میں ان کی کتابوں میں ساری چیزیں لکھی، اور اسلام میں بھی ہمیں کافی ساری اس طرح کی چیزیں ان کے بارے میں ملتی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب آسمان سے وہ راکھ آئے گی یا وہ آسمان سے وہ آگ تو نہیں آ رہی، تو انہوں نے کام یہ کیا کہ اس ساری صورتحال کے اندر 5 ان کو بچڑے ملے امریکہ کے اندر سے، وہ وہاں سے ایک شخص تھا اس کے فارم کے اندر، انہوں نے پورا جہان چھان مارا، ان کو ٹیکسس کے اندر ایک بندہ تھا، ایک عیسائی تھا، اس کے فارم کے اندر یہ ملے اور انہوں نے وہ بچڑے اسرائیل کے اندر لے آئے۔ اب وہ کہتے ہیں نشانی ہماری پوری ہو گئی، لیکن اسرائیل کی سرزمین کے اوپر ایک بچڑا چاہیے تھا، وہ انہوں نے وہ جو بچڑے وہاں سے لے کر آئے اسی سے بریڈ کر کے انہوں نے یہاں پر ایک بچڑا پیدا کیا، اور اس کو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جناب میگنیفائر گلاس لگا کر غور سے اس کو چیک کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی داغ تو نہیں ہے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ انہوں نے دیکھا کہ داغ نہیں ہے۔ اب 2 طرح کے داغ، ایک جسے کہتے ہیں آپ برتھ مارک، کہ آپ پیدائشی طور پر ایک داغ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ ہے تو وہ کہتے ہیں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، یعنی یہ قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، تو ہم اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، یہ انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں تھا، پیدائشی طور پر نہیں تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بعد میں بھی ان کو کوئی نہ، جیسے مثال کے طور پر ہم قربانی کے بکرے لاتے ہیں تو اس میں اگر کوئی زخمی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، تو اسی طرح ان کے ہاں یہ ہے کہ بعد میں اور پہلے کسی صورت اس کے اوپر کوئی برتھ مارک نہیں ہونا چاہیے، سرخ ہونا چاہیے، اور اس کا ایک بال، جی ہاں یہ بھی بات سمجھیے، ان بچڑوں کا ایک بال بھی سرخ کے علاوہ دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ کے پاس بکرے آتے ہیں، گائے آتی ہے، تو اس کے کچھ بال جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کلر کے ہوتے ہیں بچڑوں کے ساتھ، اس کے تھوڑا سا الگ رنگ ہوتا ہے، کسی کا براؤن ہو جاتا ہے، گولڈن سا بھی ہوتا ہے، آپ بکرے لے کر آتے ہیں تو کالا سفید بھی ہوتا ہے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سرخ بچڑا ہے اس کا ایک بال بھی دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ چیز انہوں نے کئی 100 سال سے اس پر وہ ورکنگ کرے تھے، اب ٹیکنالوجی کی مدد سے، جس وہ ڈولی شیپ تھی اور جس کو بنایا یا کس طرح انہوں نے کیا انہوں نے بتایا نہیں، لیکن 2000 سال کے بعد اسرائیل کے اندر وہ سرخ بچڑا پیدا ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری وہ ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے پوری، اب 50% ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے پوری، تو 50% اب آپ نے پوری کرنی ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یروشلم آنا چاہیے۔ اب یہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں پر جا کر یہ یہودی عبادت کرتے ہیں، یہ اصل میں جارڈن کا جو وقف بورڈ ہے اس کے ماتحت ہے، یہ وہاں پر معاہدہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیلی جو فورس ہے، فوجی ہیں، وہ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن وہ جارڈن کے وقف بورڈ کے اندر ہوگا۔ ایک چیز نمبر 2 صورتحال ہے کہ مسلمانوں کی جو مسجد اقصیٰ ہے اس پر بھی وہ بھی اسرائیل کے فوجیوں کے انڈر ہے، لیکن ان کو ایک حد سے زیادہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر وہ جو ایریا ہے جس میں خاص طور پر یہ یلو کلر کا جو آپ کو نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈوم آف فراگ، یہ اصل میں جو یلوش آپ کو نظر آتی ہے یہ بعد میں بنی ہے، اور اس کے علاوہ ہے مسجد اقصیٰ۔ تو یہ اصل میں 2 جو پلیسز ہیں، ایک ہے مسجد اقصیٰ اور ایک ہے یلوش، یعنی ڈوم آف راک اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں جو سائٹس ہیں وہ کہتے ہیں دونوں سائٹس ہماری ٹیمپل کی ہے، یہاں پر ہم نے ٹیمپل بنانا ہے، اور آپ کی سکرین پر یہ جو مناظر چل رہے ہیں انہوں نے کس طرح اس کا نقشہ بنایا ہوا ہے، کیسے انہوں نے کرنا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ کنسٹرکشن، وہ سارا کچھ انہوں نے اس کے لیے جو پیشن گوئیاں ہیں انہوں نے ساری چیزیں کچھ پوری ہو رہی ہیں، کچھ وہ خود کر رہے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری جو چیز ہے، یعنی ہمارے پاس جو اصل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 چیزیں تھیں، ایک ہم نے جو آ کر ہم دوبارہ فلسطین کی زمین پر آباد ہوں، ایک چیز یہ، سیکنڈ وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے لیے مشکل ترین تھا کہ ہم یروشلم کو فتح کریں، وہ یروشلم انہوں نے لے لیا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ تیسری مشکل ترین ہمارے لیے چیز ہے جو بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ ہمیں سرخ بچڑا، وہ بھی ان کے پاس ہو گئے ہیں، اب اس کو قربان کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بچڑے کی ایک لائف ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہزاروں سال تک رہے گا، وہ چند سال ہے، انہوں نے سب کو پورا کرنا ہے۔ اب اس صورتحال میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی اس کو کسی بھی طرح سے اس کو یعنی اس کی قربانی دے کر اس کو جلا دے، اس کی راکھ سنبھالے کہ جی جب کبھی بنے گا، نہیں، وہ لائیو کرنا ہے ان کو سارا کچھ۔ اب یہاں پر صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ آخری جو سب سے زیادہ ان کے لیے مشکل چیز تھی کہ وہ جو لینڈ اور زمین ہوگی وہ آپ کے ماتحت ہونا چاہیے، تب آپ وہاں پر کنسٹرکشن شروع کر سکتے ہیں۔ اب اس ٹائم تو کوئی نہیں لکھا ہوا تھا کہ مسجد اقصیٰ ہوگی، یا اس ٹائم جو یہ کہتے تھے ہماری کئی ہزار سال پرانی کتابیں وہاں پر، انہوں نے کہا بس وہ لینڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔
اب وہ لینڈ کی تو لڑائی شروع ہو گئی ہے. اب آپ کو یہ بات ساری سمجھ آئی ہے کہ دیکھیے ان کو پتا تھا اصل میں وہ کرتے کیا ہے. وہ جو سیٹلرز ہوتے ہیں وہ جا کر جو فلسطینی ہوتے ہیں ان کے علاقوں کو فتح کرتے جاتے ظلم کرتے جاتے. وہ ری ایکشن پھر آتا ہے. ایجپٹ نے ان کو کہا کہ بھائی جان آپ کے اوپر حملہ ہونے چلا ہے تو آپ اس کو روک لیں. انہوں نے نہیں روکا. وہاں کے جو چیف ہے انٹیلیجنس چیف, اس نے کہا کہ میں ہوں ذمہ دار, میرا آپ کر لیں احتساب, میں نہیں روک پایا اس کو, تو آپ ایک کام کیجئے لیکن جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو آپ میرا احتساب کر لینا. ابھی فی الحال ہمیں جنگ کمپلیٹ کرنی ہے. جنگ چاہے 4 سال میں کمپلیٹ نہ ہو, چاہے وہ دنیا کی تیسری جنگ عظیم میں بدل جائے, اس کو پتا ہے کہ بعد میں کیا کرنا ہے, کس احتساب کر. بعد میں وہ یہ کہے مثال کے طور پر, بعد میں وہ سارے علاقے فتح کر لے, کہ ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم نے علاقے فتح کرنے تھے. وہ کہانیاں ان کی, وہ کچھ بھی کر لیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لینڈ لینا. دیکھیں اس وقت جو بائیڈن امریکہ یہ سارے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ یہ کام نہ کریں, ابھی آپ تھوڑا انتظار کریں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں ٹائم پورا ہو گیا, چاند کی تاریخیں پوری ہو گئی ہیں, سرخ یعنی ریڈ مون آ چکا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بچڑے ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ لینڈ ہم نے صرف لینا ہے, اب یہاں سے ان کو نکالنا ہے. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سرمنی کریں گے, یعنی جو کنسٹرکشن ہے مسجد اقصیٰ کو ہٹا کر کس کی کریں گے, تو تب اس زمین کو پاک کرنا ہے. وہ پاک کیسے کرنا ہے؟ وہ پاک یہ کرنا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی مسلمان موجود نہیں ہونا چاہیے. ہاں ان کے دوست چاہے وہ عیسائی ہو جنہوں نے مدد کی ہے ٹیمپل یہ سارا بنانے میں, وہ موجود ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہاں پر ناپاک لوگ نہیں ہونے چاہیے. وہ ناپاک لوگ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مسلمان ناپاک ہے, اور ان کے قدم چونکہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو پاک کرنے کے لیے ہمیں یہ بچڑے قربان کرنے پڑیں گے, قربان کر کے جلانا پڑے گا. ان کی جو راکھ ہوگی وہ ٹیمپل میں ڈالیں گے, تو اس کے بعد پورے ہمارے علاقوں کے اندر جا کر اس کی برکت آئے گی, جس کے بعد ہمارا ٹیمپل قائم ہوگا. اب وہ ٹیمپل کے لیے تو جنگ چھڑ جانی ہے. وہ ان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ان کی خاص طور پر کتابوں میں یہ کہتے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہ بنایا تو ہمارا عروج نہیں ہوگا, اور اگر ہمارا عروج نہیں ہوگا, ہمارا مسیح نہیں آئے گا, یا بندہ نہیں آئے گا, ہمارا بچانے والا نہیں آئے گا, رہبر نہیں آئے گا. یہ اس کو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ جانشین ہوگا. ہم تو اس کو جھوٹا کہتے ہیں, اور وہ ہے بھی جھوٹا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں جو فلسطین کے اندر یہ غزہ میں اور یہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں, آپ ایک منٹ کے لیے سوچتے ہیں کہ یار ان کے اپنے بھی بچے ہیں, تو یہ پھر دوسروں کے بچے, یعنی انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, بچوں کو, لوگوں کو, بے گناہ کو مرتا دیکھتا تو اس کا دل پسیجتا ہے, ان کا کیوں نہیں؟ یہ اصل میں اس کو کیا کہتے ہیں, یہ سمجھیے, یہ کہتے ہیں کہ یہ بلی چڑھ رہے ہیں اس کی, یہ قربانی ہے, یہ ہمیں دینی ہے. اپنے لوگوں کی نہیں دینی قربانی, ہمیں مسلمانوں کی دینی ہے قربانی. اور یہ جتنے لوگ مر رہے ہیں, چاہے وہ غزہ کے اندر یا کسی بھی جگہ پر, یہ جو قربانی ہے, یہ اصل میں قربانی ہم جسے کہتے ہیں چڑھاوا چڑھانا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اصل میں اس کی آمد سے پہلے یہ اس کو قربانی دی جا رہی ہے. اور آپ بتائیے یہ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ شیطانی طاقتوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر اب انہوں نے جو جنگ چھیڑی ہے, اس کی ساری بیک گراؤنڈ اب آپ کو پوری طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اب وہ آخری معاملہ جو آ چکے ہیں اس پر انہوں نے یہ کام کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ساری صورتحال میں ٹائم بھی چوز کر لیا ہے. جو مرضی کوئی کہتا رہے, انہوں نے یہ جنگ چھیڑنی ہے, اس کو آخری حد تک لے کر جانا ہے. یہ کہیں بھی ختم نہیں ہونے والا معاملہ. نتن یاہو نے جو بات کی ہے کہ یہ بڑی لمبی جنگ چلنے والی ہے, تو اب آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہے کہ وہ لمبی جنگ کیوں چلنے والی ہے. یہی اصل میں ان کا مقصد تھا کہ ہم نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر اس سارے کا سارا جو معاملہ ہوا ہے اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے, اور یہ لڑائی بڑی لمبی جانی ہے. جو مرضی ہو جائے, انہوں نے, آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ بینک کے اندر جہاں پر مسجد اقصیٰ, وہاں پر بھی لڑائی شروع ہو چکی ہے. وہاں پر بھی وہ سیٹلرز آ رہے ہیں, ان کو بگا رہے ہیں. یہاں سے فارغ ہو کر انہوں نے وہاں پر آنا, اور انہیں پھر کوئی پرواہ نہیں کرنی. جس طرح مودی پرواہ نہیں کرتا دنیا کی, آپ دیکھ لیں کہ وہ نجر کا واقعہ کچھ ہو, وہ کہتا ہے بھاڑ میں جاؤ میں بڑا مضبوط. اسی طرح یہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے غزہ کو کیپچر کرنے کے بعد کہ یہ سوچیں گے کہ بھائی کسی کی پرواہ نہیں کرنی, اب یہ کام مکمل کرنا ہے. جنگ چھڑتی ہے چھڑ جائے, ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. ہم نے اسی مقصد کے لیے تو اتنے سال قربانی دی ہے.
حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔